अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक टीचर के साथ होने वाला वाक़या बताने जा रही हूँ। जब उनका ट्रांसफ़र गाँव में हुआ तो उन्हें एक ऐसी मखलूक का सामना हुआ जिसे वो आज भी याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वो उससे किस तरह बचे। ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। ज़रा दिल थाम के सुनिएगा क्योंकि कमज़ोर दिल अफराद बहुत डर भी सकते हैं। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं टीचर की ज़बानी। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियाँ अपने उरूज पर थीं। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। किसी बशर का शोभा तक नहीं होता। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ लू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे उससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे खत में बता दिया था कि स्कूल का एक लड़का मुझे बस स्टॉप पर तांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से सरकारी रिहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मैं इंतजार करते करते वापस चला गया क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बयाबान नजर आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था धीरे फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। सर्दी से मेरी टांगे कपकपाना शुरू हो गई। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतजाम कर लेना चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और उसे बटन दबाकर ऑन कर दिया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगा। मेरा दिल ऐसा था जैसे बिल्लियों की तरह उछलने लग गया। मैंने टॉर्च का रुख आवाज की सिमत कर दिया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हेवरा तक नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज की सिमत बढ़ा। शायद किसी को मेरी जरूरत हो। मैं बैग को साइड पर रख कर चल पड़ा। थोड़ी दूर चला मगर कोई बंदा न बंदी की जात। आवाज थी जो आई जा रही थी। मैं हैरान होकर शायद पीछे मुड़ा कि शायद कोई हो। तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज के ताकुब में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया। तैश में आकर मैंने हवा में मुक्का लहराया और पलट कर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानिंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी सी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामने हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नजर ही नहीं आए। बेटा, मैं चलते चलते थक गया था। जरा देर के लिए सस्ताने बैठ गया। मैंने बूढ़े का हाथ पकड़ा और पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नजर और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया।
نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا۔ ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا، کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے ایک قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا۔ میں نے آواز دے کر بوڑھے کو روکا، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی، آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور میں دوسری طرف اس ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹ پینے لگ گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہ فوراً کہہ آ گئی۔ بوتل میں لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہہ کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا، اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہہ لگا رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے، ناک کی جگہ بس گھڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالنے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا بھاگتا چلا گیا۔ وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا تھا میں۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر میں گر پڑا اور کسی گھڑے نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گھڑے میں دبکا پڑا رہا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگ گئی، جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسے تو کہانیوں میں ہوتا تھا، مگر زندگی بھی تو کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گھڑے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گھڑا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گھڑے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے ایک لمبا قہقہا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے،
تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی سخت کھردرے ہاتھ ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے کپڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ میرا وجود کسی سے ٹکرایا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور زور سے بولو، حق اللہ، ہر درد کی دوا اللہ، مشکل کشا اللہ۔ جیسے ان کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے پرندوں کی طرح پھڑپھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھ سے کہا، بولو، حق اللہ۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق اللہ۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے بے ساختہ حواس ویٹ کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی۔ میں اس بزرگ کو دیکھتے جا رہا تھا جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کر اس پر قبضہ کرنا شیطانی قوتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر وہ بزرگ اچانک ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کر اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا۔ بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے ساتھ کیا۔ وہیں چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کر آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا، سر، آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرانے لگے۔ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔